अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम। प्रोग्राम माइंड्स आई के साथ हिज़्बुल्लाह खटक हाज़िर खिदमत है। अजब है हाफिज़ा मेरा कि जो मैं याद रखना चाहता हूँ भूल जाता हूँ, और जिसे मैं भूल जाना चाहता हूँ वही सब याद रहता है। हाफ़ज़ा, रिटेंशन, बाज़ियाफ़्त, ये सब क्या है, किस तरीके से काम करते हैं, और इन असूलों से और इन असूलों को जानकर किस तरीके से ख़ुसूसन तलबा और अमूमन आम अफराद इससे ज़्यादा मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। प्रोग्राम में आने से पेशतर मेरे कुछ इस मुतल्लिक़ कहना चाहिए कि गलत तसव्वुरात और नज़रियात थे, लेकिन अपने मोअज़्ज़ज़ मेहमान से गुफ्तगू के बाद काफ़ी ज़्यादा मेरे भी ख़यालात की तस्हीह हो गई। हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं डॉक्टर सरीर साहब। आप पेशावर यूनिवर्सिटी के सबसे कम उम्र PhD हैं, 2019 के बेहतरीन टीचर अवार्ड याफ्ता, और इसके अलावा मुख्तलिफ़ फ़ोरम्स पर अपनी तदरीसी खिदमात सरअंजाम देते रहते हैं। प्रोग्राम में खुश आमदीद सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया हिज़्बुल्लाह साहब कि आपने मुझे मौका दिया और यहाँ पे दावत दी मुझे। आपका जो प्रोग्राम है वो भी बहुत ज़बरदस्त है, प्लस इसके साथ जो आपने इशू मुंतखब किया है वो स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली आम लोग के जिस तरह आपने कहा तो बहुत मुफीद है। और आपकी बात के हमारे साथ अक्सर हम मतलब कि मिथ्स होते हैं या गलत बातें होती है कि ये चीज़ करोगे तो इसका ये रिज़ल्ट होगा वगैरह वगैरह। तो इंशाल्लाह जिस तरह मेरी और आपकी बात हुई और जिस तरह आपने कहा कि मेरे कंसेप्ट क्लियर हुए, तो इंशाल्लाह जो स्टूडेंट के जहन में क्वेश्चंस है या मतलब कि उनके जहन में या उनके वालिदैन के जहन में या टीचर्स के जहन में जो शुबहात है या जो गलत तस्वीर है या गलत कंसेप्ट्स है, नज़रियात वगैरह, वो इंशाल्लाह इस प्रोग्राम के बाद वो ठीक हो जाएंगे। तो जैसा कि अज़ीज़ तलबा आपने मालूम कर लिया कि हम आपको इसके मुतल्लिक़ दुरुस्तरीन मालूमात फ़राहम करने की कोशिश करेंगे। इस गुफ्तगू से पहले, इस डॉक्टर साहब से इस नशिस्त से पहले मेरा ये ख़्याल हुआ करता था, और मैं डॉक्टर साहब से पूछता हूँ कि आया हाफ़ज़ा एक कंप्यूटर की एक वीडियोग्राफी है कि जिसमें आप कैमरे के अंदर एक चीज़ को फ़िल्म बंद कर लेते हैं, या फ़ोटोस्टेट की तरह किसी चीज़ को फ़ोटोकॉपी हासिल कर लेते हैं, या फिर प्रिंटिंग प्रेस की तरह ज़हन की सतह पर प्रिंट कर लेते हैं। क्या ऐसी ही बात है, हाफ़ज़ा इसी तरीके से काम करता है या इसकी हकीकत कुछ और भी है? हिज़्बुल्लाह साहब बिल्कुल दिमाग हाफ़ज़ा बिल्कुल, बल्कि इन तमाम का मजबूआ है। ये प्रिंटिंग की तरह भी काम करता है, स्कैनिंग भी करता है, फ़ोटोस्टेट भी करता है, सब कुछ करता है। सबसे पहले तो मैं आपको स्टूडेंट्स को या मतलब आम लोग को ये बताऊंगा कि हाफ़ज़ा क्या चीज़ है। हम हाफ़ज़ा कहते हैं, याददाश्त कहते हैं। तो हाफ़ज़ा वो ज़हनी अमल है कि जिसमें हम मालूमात, एहसासात या कुछ ऐसी मेमोरीज़ जो हम याद करते हैं, जहन में याद रखते हैं और फिर बाद में उसको इस्तेमाल करने के काबिल बनाते हैं। हमारे यहाँ ऐसे इंफॉर्मेशन या ऐसे मालूमात होते हैं कि जो कुछ टाइम के लिए, मतलब कि कम टाइम के लिए हम अपने जहन में रखते हैं, और कुछ मालूमात ऐसी कि जो उम्र भर के लिए या बहुत ज़्यादा टाइम के लिए अपने जहन में याद रखते हैं, तो इसको हम हाफ़ज़ा कहते हैं। आप लोगों ने सुना होगा, आपने देखा होगा कि अक्सर आम लोग भी, और स्पेशली बीइंग अ टीचर मैंने स्टूडेंट्स को देखा है कि वो कहते हैं कि सर हमारा माइंड काम नहीं करता, हमें कुछ याद नहीं होता। तो इसलिए बाज़ लोगों की जो हाफ़ज़ा होती है वो बहुत तेज़ होता है। हम कहते हैं कि स्टूडेंट बहुत शार्प है या ये लोग बहुत शार्प है, और बाज़ जो लोग होते हैं वो बिल्कुल निल होते हैं। हम कहते हैं बिल्कुल डल है या ज़ीरो है, नल है। वो नल नहीं होते क्योंकि वो यूज़ अपने माइंड का सही तरीके से नहीं करते। वो कुछ जो मतलब उसके रूल प्रिंसिपल जो भी हम इंशाल्लाह अभी इसके बाद पढ़ेंगे, तो उसको फॉलो नहीं किया, मतलब कि उसके इस्तेमाल गलत तरीके से करते। और साइकोलॉजी या माइंड, बल्कि आप लोगों को मैं एग्जांपल लेता हूँ, आप लोग देखें, आप लोग प्रिंटिंग करते हैं या स्कैनिंग करते हैं, आप उसकी मतलब कि प्रिंटिंग में गलत बटन दबा दें तो क्या होगा, वो काम नहीं करेगा। सिमिलरली माइंड में भी इस तरह के अगर आप माइंड का इस्तेमाल मतलब कि डिकोडिंग, स्टोरिंग या रिपीटिशन एक्सेट्रा उसका गलत तरीके से करें तो आपका माइंड में मतलब कि स्टोरेज नहीं होगा बल्कि माइंड से ऊपर जाएगा। तो इसको हम साइकोलॉजी में मतलब आम ज़ुबान में इसको मुहावजा कहते हैं। ये
بہرحال ذہن کا جو بھی عمل ہوتا ہے ایک خاص، بلکہ کوئی بھی عمل ہوتا ہے ایک خاص پروسیجر طریقے سے کام کرتا ہے. آپ نے ایک ٹیکسٹ دیکھا، آپ نے ایک شکل دیکھی، آپ نے ایک نام دیکھا، کچھ بھی دیکھا، اب ذہن اس کو کس طریقے سے وصول کرتا ہے، کس طریقے سے اس کو یاد رکھتا ہے، اور یہ جو سارا پروسیجر ہے جس سے بالآخر حافظے کا شارٹ ٹرم یا لانگ ٹرم میموری میں چلا جاتا ہے، یہ عمل پلس ریٹن ٹیکسٹ کے سلسلے میں، کیونکہ ہمارا مین جو نظر کا محور ہے وہ طلبہ ہیں، تو اس سلسلے میں ریٹن ٹیکسٹ کو یہ کیسے پڑھتا ہے، کس طریقے سے یاد رکھتا ہے، اور کیا کیا پروسیس ذہن کے اندر وقوع پذیر ہوتے ہیں. بہت اچھا سوال کیا حزب اللہ صاحب آپ نے. یہاں پہ ہم اسٹوڈنٹس کی بات کر رہے ہیں، پروگرام بھی اسٹوڈنٹس کے لیے، اور پروگرام بھی اس طرح ہے کہ مائنڈز آئی. تو بات کروں گا میں اسٹوڈنٹ سے ریلیٹڈ کہ فرسٹ آف آل اگر وہ کچھ سیکھتے ہیں یا ریٹن ٹیکسٹ ملاتے ہیں تو اس کے لیے کون سے اصول یا کون سے چیزوں کو، ویسے تو بہت زیادہ ہے، مطلب کہ 22 23، لیکن پروگرام مطلب کہ پھر بہت زیادہ لمبا ہو جائے گا، تو میں 5 to 6 پوائنٹس اس طرح بتاؤں گا کہ جس سے اسٹوڈنٹ مطلب کہ اسٹڈی یا جو ریٹن ٹیکسٹ ہوتے ہیں اس پہ لاگو کرے. فرسٹ آف آل مطلب کہ جو آپ کا مائنڈ چاہیے کسی چیز کو، صرف اسٹڈی کے لیے کسی بھی چیز کو، وہ اس کو کیا ہونا چاہیے کہ توجہ ہونا چاہیے، انٹرسٹ، آپ کی دلچسپی ہونی چاہیے. فار ایگزامپل آپ کہتے ہیں کہ میں نے اسٹڈی کرنی ہے یا میں نے لکھنا ہے، تو اس میں بالکل آپ نے کیا کرنا ہے کہ ہم اکثر کہتے ہیں کہ دل سے ہونا چاہیے. یہ نہیں ہے کہ آپ فار ایگزامپل اسٹڈی کے لیے بیٹھ جائیں لیکن آپ واٹس ایپ کے بارے میں سوچیں، آپ فیس بک کے بارے میں سوچیں، آپ گانے کے بارے میں سوچیں، تو اس سے نہ آپ کا مطلب کہ وہ گانے پہ اثر ہوگا اور نہ آپ کے اسٹڈی پہ اثر ہوگا، اور نہ اگر آپ کو رٹنے کی اسکلز ہے تو وہ ہوگا. تو سب سے پہلے دلچسپی، توجہ یا آپ کی انٹرسٹ بہت ہونی چاہیے. نمبر 2، اگر آپ مطلب کہ اسٹڈی کرنا چاہتے ہیں، مطلب کہ آپ کا ارادہ ہے کہ میں اسٹڈی کروں، تو 2 چیزیں بلکہ 3 چیزیں آپ ذہن میں یاد رکھیں کہ موبائل بالکل آف کریں گے، دوستوں کو چھوڑ دیں گے، پلس جو اور چیزیں ہیں وہ ٹی وی وغیرہ بھی آف کر دیں گے. کیونکہ اگر آپ کے ہاتھ میں موبائل ہے تو ہم ایک ورڈ پڑھتے ہیں، فار ایگزامپل کہ واٹ از سائیکالوجی، اور پھر اچھا کس دوست نے میسج کیا ہے تو ہم پھر اس میں لگ جاتے ہیں، پھر اچھا چلو یوٹیوب میں ذرا جاتا ہوں، پھر 1 منٹ کی اسٹڈی، اور آپ کیا کرتے ہیں کہ آپ کا آدھا گھنٹے یا زیادہ تر ٹائم اس پہ ہو جاتا ہے. تو یہ چیزیں ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہمیں رد کرنی چاہیے. پھر نمبر 3 کی بات یہ کہ جو ٹاپک، جو ایشو یا جو سبجیکٹ آپ مطلب کہ اسٹڈی کرنا چاہتے ہیں، فار ایگزامپل وہ انجینئرنگ ہے، انجینئرنگ میں کوئی سبجیکٹ ہے، سوشالوجی ہے، سائیکالوجی، اکنامکس، تو اس سبجیکٹ سے ریلیٹڈ آپ کے پاس ریلیونٹ مٹیریل ہونا چاہیے. فرض کرے بک ہونا چاہیے، آپ کے پاس آرٹیکل ہونا چاہیے، آپ کے پاس نوٹس ہونے چاہیے، یا اور اس طرح کا مواد جس سے آپ ہیلپ لے سکیں. فرض کرے آپ کسی جگہ پہ پھنس جاتے ہیں، آپ کو آئیڈیا نہیں ہوتا یا آپ نہیں سمجھتے، تو آپ بک سے ہیلپ لے سکتے ہیں، آپ اس آرٹیکل سے ہیلپ لے سکتے ہیں، آپ نوٹ سے ہیلپ لے سکتے ہیں، تو یہ اس پہ مطلب کہ ہو جاتی ہے. پھر حزب اللہ صاحب نمبر 4 بات یہ ہے کہ ریویژن. رات کو میں پڑھ رہا تھا کہ ریویژن از دی مدر آف دی اسٹڈی، یعنی کہ ریویژن جو ہے وہ کیا ہے، وہ اسٹڈی کی ماں ہے. اگر آپ ایک چیز کی بار بار ریویژن کریں گے تو آپ کو بالکل وہ چیز ہو جائے گا. ہمارے اسٹوڈنٹ کیا کرتے ہیں، شاید وہ مائنڈ بھی کرے کہ وہ رٹے لگاتے ہیں، اور اکثر میں نے اسٹوڈنٹ کو دیکھا ہے کہ سر بس پیپر کی رات کو ہم بیٹھ جائیں گے، اسٹڈی کریں گے اور ہو جائے گا. تو یہ بالکل غلط کنسیپٹ ہے. آپ دیکھو جب بھی اسٹڈی کرو، ڈیوائڈ یور ٹائم، مطلب کہ ٹائم کو ڈیوائڈ کرو. دن میں آپ 5 گھنٹے کرو، فکس صبح کے ٹائم کچھ کرو، کچھ شام کے ٹائم، کچھ رات کے ٹائم، تاکہ آپ کا جو حافظہ ہے وہ اس کو پکنگ کرے. اور اگر آپ اور ایون آپ نے حزب اللہ صاحب خود بھی دیکھا ہوگا، اکثر ٹیچر جب ایک کویسچن ٹوسٹ کر کے لاتے ہیں تو اسٹوڈنٹ کہتے ہیں کہ سر یہ کویسچن آؤٹ آف کورس ہے. اصل میں کویسچن آؤٹ آف کورس نہیں ہوتا، اس کا مائنڈ آؤٹ آف کورس ہوتا ہے، کیونکہ اس کا کنسیپٹ کلیئر نہیں ہوتا، اور وہ کیا کرتے ہیں، وہ صرف رٹھا لگاتا ہے کہ واٹ از سائیکالوجی، تو دی اسٹڈی آف مائنڈ از کال. پھر ٹیچر کہتا ہے یا مطلب کہ کویسچن اس طرح ہوتا ہے کہ واٹ ڈو یو نو اباؤٹ سائیکالوجی. ابھی اس نے تو پڑھا ہوتا ہے کہ نہیں واٹ از سائیکالوجی. تو یہ چیز کیا ہے کہ ریویژن از ویری ویری امپورٹنٹ. اگر آپ نے مائنڈ کو یا آپ نے حافظے کو مطلب کہ مضبوط بنانا ہے، اسٹرانگ بنانا ہے، یا اس کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ نہیں میں نے کنسیپٹ، اور مین چیز آپ نے کنسیپٹ کلیئر کرنا ہے، تو یہ بھی چیز ہے. پھر دوسری بات یہ کہ آپ اس میں اسٹڈی کرتے ہیں تو کہنے کے لیے کچھ اپنے ساتھ رکھیں، کیونکہ اس طرح بھی نہ ہو کہ بس آپ اسٹڈی میں رہے، کیونکہ اس کے ساتھ آپ کو بھی کچھ انرجی کی بھی ضرورت ہوتی ہے. یہ نہ ہو کہ بس 2 3 4 5 گھنٹے چائے اس میں پیے، کافی پیے، یا مطلب کوئی اور اس طرح کا کہ جس سے آپ کو چاکلیٹ اسپیشلی آپ لوگ پائے تو اس سے آپ کو انرجی ملتی ہے، تو یہ بھی کرتی ہے. اینڈ دی لاسٹ ون از، میں یہ کہوں گا
کہ جو چیز آپ یاد کریں تو اس کو بار بار لکھیں، اس کو آپ بار بار لکھیں، اپنے نوٹس بنائیں، اپنے فرینڈس کے ساتھ وہ بات شیئر کریں، ایون اپنے بھائی بہن کے ساتھ شیئر کریں، تو اس سے جو آپ کا مائنڈ ایبلٹی ہے، یا مطلب کہ جو آپ کی ریٹریول یا جو چیزیں مطلب کہ وہ پک کرتی ہے، یا آپ کا جو مائنڈ کام کرتے ہیں، تو اسی پروسیس سے سب کچھ کرتے ہیں، اور آپ کی جو میموری ہوتی ہے اس سے بہت زیادہ اسٹرانگ ہو جاتی ہے۔ تو یہ کچھ پوائنٹس ہیں جو مطلب اس سے ہم حافظے کو زیادہ کر سکتے ہیں، اس سے ہم حافظے کا عمل کو کہہ سکتے ہیں۔ زبردست، ڈاکٹر صاحب نے بہت ہی بہترین اسٹڈی سکلز کے حوالے سے، اور یہ سارے اسٹڈی سکلز ایسے ہیں کہ جو ماہرین نفسیات اور ماہرین تعلیم نے سال ہا سال کے تجربات اور ذہن کے جو میکانزم ہے حافظے کا اس کو سمجھنے کے بعد اخذ کیے ہیں، اور واقعی آپ کے لیے بہت مفید ثابت ہوں گے۔ جیسے کہ ایک چیز ہے کمپریہنشن۔ کمپریہنشن کے لیے آپ نے ایک میٹیریل پڑھا، آپ کو سمجھ نہیں آیا، آپ ٹیچر کے پاس جاتے ہوں، آپ نیٹ جاتے ہو، آپ لائبریری جاتے ہو، ڈفرنٹ آپ ریسورسز کنگالتے ہو، اور وہ چیز ایکسٹینڈڈ ایکسپلینیشن جدھر آپ کو ملتی ہے آپ وہاں پر اس چیز کو سمجھ لیتے ہو بھرپور طریقے سے۔ اب اس سارے میٹیریل کے اندر جب آپ ایگزام میں بیٹھیں گے تو خاص چیزیں ایسی ہیں جو آپ کے ذہن میں رہنی چاہیے تاکہ بوقت ضرورت آپ ان کو یا اسی چیز کو جو آپ نے پڑھا تھا دوبارہ لکھ سکیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ آپ نے پڑھ لیا، آپ نے سمجھ لیا، آپ نے نوٹس لے لیے، ایک چیز ہے ریویژن، اور میرے خیال میں یہ ایک ایسا ٹائم اینڈ سپیس سے آزاد تصور ہے کہ جہاں بھی تعلیم و تعلم لرننگ کا سلسلہ جاری ہوگا وہاں پہ ریویژن، چاہے وہ اسکل ہو پریکٹیکل، چاہے وہ نالج ہو، اس کی ضرورت ہمیشہ رہی ہے اور اس کی پریکٹس ہوتی رہی ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب سے پوچھتے ہیں کہ حافظے سے ہم نے ایک چیز یاد کر لی، جی، اب ریویژن یا دوبارہ کون کون سے طریقوں سے ہم ایسے طریقے سے پریکٹس کریں کہ اگر اسکل ہے تو اس میں گریجولی مہارت حاصل کرتے چلے جائیں، اور اگر کوئی چیز ہم نے یاد کرنی ہے تو ایک تو وہ بہترین طریقے سے یاد رہے، اور بوقت ضرورت ہم اسے بہترین طریقے سے استعمال بھی کر سکیں، یعنی ہم ایمبیرس نہ ہوں بوقت ضرورت۔ بہت اچھا سوال کیا آپ نے حزب اللہ صاحب۔ اصل میں اگر آپ نے نوٹ کیا ہو حزب اللہ صاحب، تو ہمارے اسٹوڈنٹ موبائل کی وجہ سے آج کل ریویژن سے پیچھے جا رہے ہیں، یا اگر پرانے ٹائم میں، بلکہ ہمارے ٹائم میں، پرانا نہیں بلکہ 2010-11 میں موبائل اس ٹائم اتنا عام نہیں تھا، ہم کیا کرتے، ہم ریویژن، آپ کی بات کے ریویژن کیا کرتے تھے، ہم ایک چیز کو اپنا کنسیپٹ کلیئر کرتے تھے، پھر اس کو اپنے نوٹس میں اپنے آپ سے ٹیسٹ لیتے تھے۔ تو ابھی اس سے پہلے میں نے کہا کہ ریویژن از ویری ویری امپورٹنٹ فار دی اسٹڈی یا فار ریٹرائیول، کیونکہ اگر آپ ریویژن کریں گے تو وہ چیز بار بار آپ کے ذہن میں دہرائی جائے گی، وہ بار بار چیز آپ کے ذہن سے نہیں نکلے گی۔ لیکن اگر آپ ایک دفعہ پڑھتے ہیں اور آپ نے کہا کہ بس میں نے یاد کر لیا اور ایک ہفتے کے بعد آپ کا پیپر ہے، تو وہ پھر بھی آپ مطلب کہ بھول سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ ڈیلی بیسس پہ، جس طرح میں نے کہا کہ آپ ٹائم ڈیوائڈ کرو اپنے سبجیکٹ کے، جتنے آپ کے سبجیکٹ ہے، پھر ڈیلی بیسس پہ بھی آپ کیا کریں کہ اس ٹائم کو ڈیوائڈ کرو، اور پھر ہفتے میں بھی، اور پھر لائک ڈیٹ کے 2 ویکس یا جو بھی منتھ اپنا ایک شیڈیول ٹائپ بناؤ۔ ریویژن کے ساتھ ساتھ دوسری بات یہ ہے کہ آپ ایسے فرینڈس کے ساتھ، ایسے کلاس فیلوز کے ساتھ بیٹھ جاؤ کہ جو اسٹڈی کے شوقین ہو۔ اگر آپ اپنی بات ان کے ساتھ ڈسکس کرو گے، وہ آپ سے آئیڈیا لے گا، آپ اس سے آئیڈیا لو گے۔ پھر آپ ایسے اپنے مطلب کہ فیلڈ سے ریلیٹڈ لوگوں کے ساتھ بیٹھ جاؤ، وہ آپ کا کلاس فیلو نہ ہو، لیکن فرض کرے فار ایگزامپل میں انجینئرنگ کا ہوں یا میڈیکل کا اسٹوڈنٹ ہوں، وہ میرے کلاس کا نہیں ہے، میرے سبجیکٹ کا ہے، ایک بندہ ہے پشاور یونیورسٹی کا اور ایک سرحد یونیورسٹی کا ہے، یہ دونوں پڑوسی ہے، تو یہ ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ جائے، ڈسکس کرے کہ اچھا سر یہ ٹاپک ہے، یا آپ کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے۔ تو آپ دیکھیں میں بھی ایک اسٹوڈنٹ کے پاس وہ انفارمیشن نہ ہو جو دوسرے کے پاس ہو، اور دوسرے کے پاس نہ ہو جو دوسرے بندے کے پاس ہو، اس کے ساتھ ہو، پھر وہ باتیں اپنے ذہن میں سٹور کرے کہ اس بندے نے تو یہ بات کی، نہ تو میں نے ٹیچر نے کہا تھا، نہ میرے نوٹس میں ہے، نہ میں نے انٹرنیٹ پہ دیکھا تھا، یہ تو واقعی اس نے بالکل ٹھیک ہے۔ وہ آپ اپنے مائنڈ میں سٹور کرتے ہو، پھر آ کر یا مطلب کہ اسٹڈی جب کرتے ہو تو ان کی باتوں کو پوائنٹ آؤٹ کیا کرو کہ یہ بات میرے لیے نہیں ہے، پھر اسی پوائنٹس کو اپنے نوٹس میں یوز کرو، یا جو آپ کا ٹاپک ہے اس پہ آپ یوز کرو، تو اس سے مطلب آپ کا وہ ہو جائے گا، ریکال ہو جائے گا۔ پھر بھی اگر آپ کہتے ہیں کہ نہیں میں نے بہت زیادہ مطلب کہ اپنے مائنڈ کو شارپ کرنا ہے، یا اپنے مائنڈ میں اور بھی نالج ڈالنا ہے، تو پھر آپ جس طرح آپ نے کہا کہ انٹرنیٹ پہ جاؤ،
آپ وہاں پہ مطلب کہ دیکھو اپنے ٹاپک سے ریلیٹڈ آرٹیکل دیکھو, ریسرچ دیکھو, بکس دیکھو, یا آن لائن آج کل ہے مطلب کہ مختلف ہیلپنگ مٹیریل ملتا ہے, آپ اس کے دیکھو. پھر ایون اپنے ٹیچر کے ساتھ بیٹھ جاؤ, ان سے آپ ہیلپ لے لو, یا اپنے سینئرس کے ساتھ بیٹھ جاؤ تو اس سے بھی ہوتا ہے. پھر آپ ایک ایسا ٹائم بھی سلیکٹ کرو کہ سیلف ٹیسٹ, مطلب کہ اپنے لیے کویشچن تیار کرو کہ جس طرح اپنے ہم کہتے ہیں کہ سیمپل پیپر سر کس طرح ہے, تو ٹیچر کی بجائے ٹیچر سے ریکویسٹ کیے بغیر اپنی ایک سیمپل پیپر تیار کرو کہ میرا سوشالوجی سبجیکٹ ہے, میرا اکنامکس ہے, میرا سائیکالوجی ہے, تو چیپٹر 1 میں کس طرح کے کویشچن ہوتے ہیں, آپ اس کے لیے ایک 5-6 کویشچنز اپنے لیے کرو اور اپنے آپ سے ٹیسٹ لے لو. آپ اپنے آپ سے ٹیسٹ لے تو پھر اس کی مارکنگ بھی خود کرو کہ فار ایگزامپل آپ کا ایک کویشچن جو ہے 10 مارکس کا ہے, 20 مارکس کا ہے, 15 کا, اس پہ اپنا ایگزام لے لو. تو آپ کہے کہ آپ اپنے آپ کو ایویلویشن بھی کر لیں گے, اپنے آپ کا پلس اپنے سبجیکٹ کا, کہ میں اپنے سبجیکٹ میں کتنا ہوں. اگر آپ ایک سبجیکٹ میں یا ایک کویشچن میں آپ 20 میں سے 15 لیتے تو میں بھی آپ کا ٹیچر آپ کو 10 دے گا, میں بھی آپ کا ٹیچر آپ کو 8 دے سکتا ہے, تو اس سے بھی ہو سکتا ہے. پھر آپ کا مطلب کہ جہاں بھی آپ کو ٹائم ملتا ہے, جہاں کہیں بھی جاتے ہیں, تو لوگوں کے ساتھ ڈسکس کرو, اپنے پیرنٹس کے ساتھ, اپنے بہن بھائی کے ساتھ, یا مطلب کہ اگر آپ ہاسٹل ہے تو اپنے روم میٹس کے ساتھ یا کسی اور جگہ. کیونکہ حزب اللہ صاحب نے دیکھو کہ ہم تو فضولیات میں بہت ٹائم ضائع کرتے ہیں کہ یہ اس طرح ہوا پالیٹکس میں یا مطلب کہ غیبت کرنے میں, تو وائی ناٹ کہ ہم اپنے مائنڈ کو پازیٹیو چیز میں ڈالیں, ہم اپنے مائنڈ کو اسٹڈی میں یوز کریں, ہم اپنے مائنڈ کو انفارمیٹیو میں یوز کریں. تو اس سے جو ہمارا حافظہ ہے, یا مطلب کہ جو اسٹڈی کے ریٹریول ہے, جو ریکال ہے, یا ہمارا حافظہ اس سے مضبوط ہو سکتا ہے. تو یہ مطلب کہ کچھ ضروری پوائنٹس تھے کہ جس سے بہت زیادہ حافظہ تیز ہو سکتا ہے. زبردست. ناظرین اکرام, ڈاکٹر صاحب کے ساتھ گفتگو جاری ہے. جہاں تک میں سمجھاؤں, ریٹریول, ریویژن, ڈاکٹر صاحب سے پروگرام کے بعد بھی اس پر گفتگو جاری رکھیں گے اور ان سے پوچھیں گے کہ کیا ریویژن کے غلط طریقے اور رائج ہیں ہمارے طلبہ میں, اور ریویژن کے درست طریقے کچھ تو بتا دیے ہیں, کچھ مزید بھی پوچھنا باقی ہے. لیتے ہیں ایک بریک. ویلکم بیک ناظرین. بریک سے پہلے ڈاکٹر صاحب سے ریٹریول یا یاد کی ہوئی چیز کو, پڑھی ہوئی چیز کو ذہن سے دوبارہ اخذ کیسے کریں, اس سلسلے میں جو ثابت شدہ طریقہ کار ہیں وہ کیا کیا ہیں, اس متعلق بات چیت جا رہی تھی, اور ڈاکٹر صاحب نے بہت ہی عمدہ تجاویز سے ہمیں آگاہ کیا. مزید پوچھتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب, آج ایک چیز میں نے پڑھی, جی, دوبارہ ریویژن اس کی کب کروں؟ سر اس کا تو مطلب ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کا. میں نے جس طرح کہا, بلکہ ابھی آگے مطلب کہ کچھ اس طرح پوائنٹس ہے کہ اس میں مطلب کہ اسپیس ریپیٹیشن وغیرہ کچھ باتیں, ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کی انٹرسٹ پہ. آپ نے کہنا ہے کہ میں نے ایک چیز کو نہیں بھولنا, اور آپ نے اپنے اسٹڈی کے لیول کو یا اپنے مائنڈ کو اسٹرانگ بنانا ہے, تو آپ کیا کر سکتے, آپ ڈیلی بیسس پہ پڑھیں, بیسٹ وے. کیونکہ اگر آپ ایک چیز کو بار بار ریوائز کرو گے, اور میں نے اسٹارٹ میں کہا کہ ریویژن از دی مدر آف اسٹڈی, تو ڈیلی بیسس پہ بھی آپ آدھا گھنٹہ دو, ایک ٹاپک ہے آپ اس کو 15 منٹ دے دو, لیکن ڈیلی بیسس پہ وہ چیز میں گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں کہ عمر بھر تک نہیں بولے گی, جب تک آپ کمپریہنشن مطلب کہ ایگزیکٹلی کمپریہنشن میں بھی اضافہ ہوگا, اور یہ کہ اس سے جو آپ کے بھولنے کی طاقت ہے وہ کم ہو جاتی ہے, بلکہ آپ کی جو لرننگ ایبلٹی ہے, جو آپ کی لرننگ اسکل ہوتی ہے, وہ اس سے اور بھی مضبوط ہو جاتی ہے. تو میں تو کہتا ہوں کہ کچھ نہ کچھ ٹائم دو, لیکن ڈیلی بیسس پہ ایک چیز کو یاد کرو. یا اگر کوئی بندہ ہے کہ چلو ڈیلی نہیں کر سکتا, تو کم از کم 2 دن کے بعد تو مسٹ وہ کرنا چاہیے. اور اگر جن کا انٹرسٹ نہیں ہے تو پھر مطلب کہ ان کو تو میری کوئی نصیحت ہی نہیں ہے, کوئی حل نہیں ہے, کوئی حل نہیں ہے. سر آج کل اسپیشلی ویسٹ میں, جی, ویسے تو تمام مضامین کے لیے مختلف قسم کے اسٹڈی سکلز, اسٹڈی اسٹریٹجیز اپنائی جاتی ہیں, نوٹس کے سلسلے میں بھی, اور یہ
کسی حد تک ثابت شدہ بھی ہے کہ یہ جو دو چیزیں میں بیان کرنے لگا ہوں یہ سمجھنے سمجھانے کے حوالے سے بھی بہترین ہے. مائنڈ میپس، کانسیپٹ میپس، جی کہا جاتا ہے کہ اس سے کمپریہنشن میں بھی اضافہ ہوتا ہے مٹیریل کی. جی اور دوسرا یہ کہ نوٹس کے سلسلے میں بھی یہ افیکٹو ہے، ذہن کو زیادہ محنت نہیں کرنی پڑتی ایک چیز کو زیادہ عرصے تک یاد رکھنے کے لیے. ویسے یہ مائنڈ میپس، کانسیپٹ میپس ہوتے کیا ہیں؟ اصل میں سر مائنڈ میپ ہے، یہ ایک ٹول ہے مائنڈ کا جس میں ہم فوکس کرتے ہیں ایک اسپیسیفک ٹاپک پہ، اسپیسیفک ایشو پہ، اسپیسیفک آئیڈیا پہ مائنڈ میپنگ میں. جبکہ کنسیپٹ میپ جو ہوتا ہے وہ مختلف ایشوز سے ریلیٹڈ ہوتا ہے یا مختلف ایشوز پہ مطلب کہ وہ کنیکٹ کرتا ہے اور بہت زیادہ آئیڈیاز یا بہت زیادہ کنسیپٹ کو کرتا ہے. فرض کرے ابھی میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ برتھ ڈے، ابھی برتھ ڈے ہے یا بزنس ہے تو ڈیٹ از مائی سینٹرل تھیم. ابھی سینٹرل تھیم ہے تو ڈیٹ از مائی مائنڈ میپ. ابھی اس سے ریلیٹڈ مطلب کہ میں کیا سوچوں گا سینٹرل تھیم میں کہ اچھا میں دوستوں کو بلاؤں گا، میں فلانی جگہ سے کیک لاؤں گا، میں کولیگس کو بلاؤں گا، میں اپنے سینئرس کو، ٹیچرس کو وغیرہ وغیرہ. تو یہ سینٹرل تھیم ہے. جبکہ کنسیپٹ میپ میں آپ کے بہت زیادہ چیزوں کو مطلب کہ بہت زیادہ آئیڈیاز کو آپ کہتے ہیں کہ برتھ ڈے تو نہیں، میں نہیں، میرا فرینڈ کی بھی برتھ ڈے تو ہم اکٹھے کریں گے، یا پھر کوئی اور چیز چلو اس سال نہیں دوسرے سال ہم کریں گے اور اس میں چائے کی بجائے ہم چرسی جائیں گے یا کوئی اور اس طرح کا، یا پکنک اسپاٹ پہ وغیرہ وغیرہ. یہ تو ایگزامپل ہے. لیکن جو آپ عام طور پہ ہم اسٹڈی سے ریلیٹڈ بات کریں تو مائنڈ میپنگ میں کہ وہاں پہ آپ کیا کریں گے کہ اس میں آپ ایک سینٹرل تھیم مطلب کہ ایک مین ٹاپک یا مین ایشو کو لیں گے اور اس کو آپ سینٹر بنائیں گے اور اسی کے ارد گرد آپ جائیں گے. جبکہ کنسیپٹ میپنگ میں کیا ہوتا ہے کہ بہت زیادہ چیزیں یا مطلب کہ بہت زیادہ ویوز، بہت زیادہ آئیڈیاز وہ مطلب کہ کنیکٹ کرتا ہے. پھر اس میں فرق جو ہوتا ہے کہ مائنڈ میپ جو ہوتا ہے وہ ایک مطلب کہ لیئر پہ ایک اس پہ ہوتا ہے، جبکہ کنسیپٹ میپ ہوتا ہے وہ مختلف چیزوں پہ ہوتا ہے. مائنڈ میپ جو ہوتا ہے یہ ایک ڈائلر شکل کی صورت میں ہوتا ہے، جبکہ کنسیپٹ میپ جو ہوتا ہے یہ ایک ٹری کی برانچز کی طرح ہوتا ہے. مائنڈ میپ جو ہوتا ہے اس میں ایک لیئر ہوتا ہے، جبکہ کنسیپٹ میپ پہ بہت زیادہ ہوتا ہے. مائنڈ میپ از اے سبجیکٹو، مطلب کہ مائنڈ میپ جو یہ سبجیکٹو ہوتا ہے، جبکہ کنسیپٹ جو ہوتا ہے یہ ایک آبجیکٹو ٹائپ ہوتا ہے. اور پھر مائنڈ میپ جو ہوتا ہے وہ صرف ایک مسئلے سے ریلیٹڈ ہوتا ہے، مطلب کہ ہم اس پہ ایک چیز کو حل کر سکتے ہیں، جبکہ کنسیپٹ میپ میں ہم بہت زیادہ چیزوں کو حل کر سکتے ہیں، اس کے بارے میں سوچ سکتے ہیں. تو یہ ان دونوں میں بنیادی فرق بھی ہے. زبردست زبردست، کافی زیادہ میری معلومات میں بھی اضافہ ہوا ابھی تک میرے سامنے. کنسیپٹ میپ، میں ویسے مائنڈ میپ اور کنسیپٹ میپ دونوں کو ایک ہی چیز سمجھ رہا تھا جی آج ابھی تک. اچھا سر، جو کنسیپٹ میپ، مائنڈ میپ، تو اس سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ ذہن اس وقت تو زیادہ بہتر طور پر یاد رکھنے کے قابل ہوتا ہے جب یہ کنیکشن ٹو کنیکشن ایک دوسرے کے ساتھ کنیکشن، ایک ٹرین بنانے کے قابل ہوں. بالکل، ایک چیز کو پکڑنے کے بعد اس کو دوسری چیز یاد آتی ہے، دوسری کے بعد تیسری چیز. ایگزیکٹلی. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آدمی کو نوٹس بھی اسی شکل میں تیار کر کے اور پھر اسی کو یاد کرنے کی یا ریوائز کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، یا دوبارہ اپنے ٹیکسٹ کی طرف جائے؟ سر میرے خیال میں کہ اپنے نوٹس کو مطلب کہ وہ آئیڈیاز بھی، لیکن اپنے نوٹس زیادہ بہتر ہوتے ہیں. مطلب کہ جس طرح بھی ہم نے کہا کہ مائنڈ میپ یا کنسیپٹ میپ میں کنسیپٹ ایک چیز، جس طرح میں نے اس سے پہلے بھی بات کی کہ میں ایک چیز کو لیتا ہوں، میں اپنا کنسیپٹ کلیئر کرتا ہوں. ابھی نہیں کہ اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ مطلب ہم سوری ٹو سے ہمارے اسٹوڈنٹ لکیر کے فقیر ہوتے ہیں کہ بس ٹیچر جو نوٹس دے دیتے ہیں تمام 50-60 وہی نوٹس مطلب کہ لکھتے ہیں. ٹیچر بیچارہ، میں خود مطلب کہ دیکھتا ہوں تو بور ہو جاتا ہوں کہ یار آپ میں سے کوئی اتنا انٹیلیجنٹ بندہ نہیں ہے کہ جس نے اپنی طرف سے لکھا ہو. تو آپ کی بات سے میں ایگری کرتا ہوں کہ ایگزیکٹلی آپ کنسیپٹ لے لیں، آپ آئیڈیاز لے لیں، آپ مختلف نوٹسوں کو، اور پھر آپ بیسٹ اسٹوڈنٹ آج کل وہی ہوگا، یا میں اس کو بیسٹ کہتا ہوں کہ جو مختلف کنسیپٹ کر کے اپنے کنسیپٹ کو اپنے کنسیپٹ میں لکھتا ہے، یعنی مطلب کہ اپنے نوٹس بناتا ہے. تو دیٹ از دی بیسٹ وے کہ بالکل وہ اسی کو مطلب کہ اپنے نوٹس کی شکل اختیار دے دے یا اپنے نوٹس تیار کرے، تو دیٹ از دی بیسٹ وے. تو اب تک کی جو گفتگو ہے اس سے تو آئیڈیا یہ آ گیا ہے کہ جب آپ کسی کو میٹیریل کو سمجھ لیتے ہو، پڑھ لیتے ہو، اور اس کے بعد اس کو کنڈینس شکل میں کنسیپٹ میپ یا مائنڈ میپ کی شکل میں لے آئیں اور اس کے بعد ریٹریول پریکٹس شروع کر دیں. یعنی اپنے جو کنسیپٹ میپ ہے، آپ کے نوٹس ہیں، یا اور بھی کوئی آپ کے مختصر ترین شکل میں جو آپ نے بنائے ہیں، ان کو خود پریکٹس کرنے کی کوشش کریں. سیلف ٹیسٹ کے متعلق ڈاکٹر صاحب نے پہلے ہمیں بتایا تھا، اپنے آپ کو چھوٹے چھوٹے امتحان سے گزارنا ہی دراصل ریویژن ہے.
अपने आप को टेस्ट से गुजारना ही रिवीजन है। अक्सर जो गलत तरीक़ाकार, ख़ुसूसन जिसका मैं भी काफ़ी अरसे शिकार रहा, जी, प्रीव्यू से, रिवीजन से मैं ये मतलब लेता था कि शायद जाओ और उसी मटेरियल को दोबारा देख के पढ़ लो, और वाकई इस चीज़ ने मुझे साल के आखिर तक कोई फ़ायदा नहीं दिया। अच्छा, दोबारा उसको देखना जी, और बवक्त ज़रूरत फिर ज़ाहिर है जैसा इस तरह के बंदे का हाल होता है, बिल्कुल, तो हमारा भी यही हाल होता रहा। जी, डॉक्टर साहब से पूछते हैं कि स्पेस्ड रेपिटिशन, इसका आजकल तालीमी हलकों में और जो एजुकेटर्स हैं और जो माहिरीन नफ्सियात हैं बहुत ज़्यादा, बल्कि मैं तो ऐसे एंकी और एक और अच्छे सॉफ्टवेयर हैं इस सिलसिले में बैनुल-अक़वामी तौर पर, जी, बिल्कुल, उनको मुतारफ़ कराया गया है, और भी नए नए मार्केट में आ रहे हैं कि स्पेस्ड रेपिटिशन आप फ्लश कार्ड बनाते हो और जो है उनको याद रखते हैं। तो सबसे पहले तो ये बताएं कि स्पेस्ड रेपिटिशन क्या चीज़ है? असल में सर स्पेस रिपीटिशन जो है ये एक स्टडी से रिलेटेड स्टूडेंट्स है, तो मतलब कि आप एक चीज़ जो आपको बहुत मुश्किल लगती है, आप उसको मुख्तलिफ इंटरवल के टाइम में मतलब कि उसको डिवाइड कर देते हो। फ़र्ज़ करें एक सब्जेक्ट है, एक टॉपिक है, वो आपको बहुत मुश्किल लगता है, या सिंपली मैं कहूँगा कि आप कहते हैं कि चीज़ मुझसे भूल जाएगी, तो आप उसको टाइम ज़्यादा देते हो, आप उसको मुख्तलिफ इंटरवल्स में देते हो। फ़र्ज़ करें एक स्टूडेंट है, वो कहते हैं कि आज मैंने 2 घंटे स्टडी कर दिए, यानी सुबह 1 आवर और फिर शाम को 3 घंटे, तो आप लोग देखिए मतलब कि जितना वो क्या करेगा कि इंटरवल ऑफ टाइम को ज़्यादा करेगा। फिर दूसरे दिन वो क्या करेगा कि 3 और फिर 7 घंटे या 3-4 घंटे, डिपेंड करता है। तो इससे तो यही कि मतलब जो चीज़ उसको मुश्किल लगती है उसको ज़्यादा मुख्तलिफ इंटरवल्स ऑफ टाइम में क्या करेगा, वो कवर करेगा। एक तो ये कि वो चीज़ मतलब कि उसको याद होगी। फिर जो दूसरी भूलने की बीमारी है हमारे यहाँ, या जो हम चीज़ को भूल जाते हैं, तो उस डर से मतलब कि डर हमसे ख़त्म हो जाएगा कि जो चीज़ मैं डेली बेसिस पे, या मतलब जो मैंने इंटरवल बनाया हुआ है वो हफ्ते के लिहाज से है, वो 2 हफ्ते के लिहाज से, पर मंथ एट्सेट्रा। तो इससे मतलब अगर आम बंदे हैं, लेकिन यहाँ पे आई एम टॉकिंग अबाउट द स्टूडेंट्स, मतलब कि स्टूडेंट्स की मैं बात कर रहा हूँ, तो ये ज़्यादातर स्टूडेंट्स है कि जो सब्जेक्ट, जो टॉपिक, जो इशू, या जो मतलब कि कोई भी आप कह सकते हैं कि कोई भी चीज़ उनको मुश्किल लगती है, तो वो उसको टाइम ज़्यादा देते कि आज मैं इतने घंटे स्टडी करूंगा, कल मैं इससे ज़्यादा करूंगा, फिर और, तो वो उसको कवर भी करता है और बहुत अच्छे तरीके से याद भी उसको मतलब कि वो इंफॉर्मेशन या जो स्टडी है वो हो जाता है। तो इसको हम स्पेस रिपीटेशन कहते हैं। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। स्पेस्ड रेपिटेशन से जहाँ तक मुझे समझ आई कि असल में दोहराई ही की एक शक्ल है। जी बिल्कुल। ज़रा इसको मज़ीद सिस्टमैटिक ऑर्गेनाइज कर लेते हैं, और मेरे ख़्याल में सॉफ्टवेयर की सूरत में सॉफ्टवेयर ख़ुद आपके लिए इन बात का तयन करता है कि ये कार्ड या ये मालूमात कितने अरसे बाद दोबारा आपने रिवाइज़ करनी है। exactly. और इस तरीके से मुसलसल रिवीजन के ज़रिए बहरहाल ज़हन पे ये चीज़ नक्श होकर रह जाती है, पक जाती है लॉन्ग टर्म मेमोरी में। असल में एक मटेरियल जब आप पढ़ लेते हैं तो एक चीज़ तो उसके अंदर समझने वाली होती है, कॉन्सेप्ट। उसके मुतालिक डॉक्टर साहब ने बता दिया कि आपने थोड़ी बहुत रिसर्च करनी है, थोड़ा बहुत पूछना है, लाइब्रेरी, इंटरनेट या जितने भी वसाइल आपको दरकार हों, इवन टीचर, क्लासरूम लेक्चर्स या क्लास में। अब इसके बाद हर मटेरियल के अंदर कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो बहरहाल रोट मेमोराइजेशन डिमांड करती हैं। डेट्स हो गए, फार्मूलाज हो गए, नाम हो गए मुख्तलिफ, इस तरह की चीज़ों के लिए, या कोई भी चीज़ आपने कॉन्सेप्ट मैप बनाया है, आपको उसके जो मुख्तलिफ पॉइंट्स हैं वो याद रहने में दुश्वार, तो उसके वो बना लीजिए। तो इस सिलसिले में स्पेस रेपिटेशन का तरीक़ाकार या फ्लश कार्ड का तरीक़ाकार आपके बहुत काम आता है और बहुत इफ़ेक्टिव साबित हो चुका है। ब्रेक के बाद डॉक्टर साहब से हम इन्हीं फ्लश कार्ड्स के मुतालिक पूछेंगे कि फ़्लश कार्ड्स होते क्या हैं, कैसे बनाए जाएं, और रिपीटिशन का तो आपने ख़ुद देख लिया कि रिपीटिशन का अमल कैसे काम करता है। तो देखते हैं ब्रेक के बाद।
جی ناظرین، پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ ڈاکٹر صاحب سے بات چل رہی تھی فلش کارڈز کی بریک سے پہلے۔ ڈاکٹر صاحب، فلش کارڈز، جی، ایک تو جس طریقے سے سافٹ ویئر کے متعلق آپ نے بات کی، اسپیس ریپیٹیشن کے متعلق آپ نے بات کی، عام ہم اپنے پرائمری اسکولوں میں یا جہاں سافٹ ویئر تک ہماری پہنچ نہیں ہے یا معلومات نہیں ہے، یعنی دوسرے لفظوں میں دیسی طریقے سے بھی اس کو استعمال کر سکتے ہیں؟ اچھا حزب اللہ صاحب، دیٹ از ویری امپورٹنٹ کویسچن، اور آپ کی بات کہ مطلب ہمارے ایسے دیہاتی علاقے جہاں پہ مطلب کہ ٹیکنالوجی نہیں ہے، سافٹ ویئر وغیرہ نہیں ہے، تو ہم اس کو عام بھی کہہ سکتے ہیں۔ مثلاً کہ ہم ایک پیج پہ مطلب کہ اس کو ٹکڑے کرے ریکٹینگل کی صورت میں ایٹسیٹرا۔ ابھی فلیش کارڈ ہے کیا؟ تو فلیش کارڈ کی ایک صورت ہوتی ہے، جس طرح ہمارے پاس کارڈ ہوتے ہیں تو اس پہ ہم الفابیٹ، جس طرح آپ نے کہا کہ الفابیٹ لکھ سکتے ہیں، یا کوئی میمری، یا کوئی ڈیٹ، یا کوئی کویسچن یا آنسر کویسچن بہت، یا اس پہ کوئی پکچر، یا اس پہ کوئی آرکیٹیکچر، کچھ بھی۔ مطلب یہ کیا کرتے ہیں کہ یہ بھی آپ کے لرننگ اسکل کو امپروو کرتی ہے، یا جس کو ہم اسٹیکی نوٹس کہتے ہیں۔ آج کل ہمارے ہاں اسٹیکی نوٹس ہوتے ہیں، تو ہم مطلب کہ اسٹیکی نوٹس از آلسو این ایگزامپل آف فلیش کارڈ۔ پھر یہ چیز، یہ جس طرح آپ نے کہا کہ ڈیٹس ہم اپنے سامنے مطلب کہ آفس میں رکھتے ہیں کہ اس ڈیٹ کو، تو ڈیٹ از آلسو فلیش کارڈ۔ یا پھر اس طرح امپورٹنٹ ایونٹس، کسی کی برتھ ڈے ہے، کوئی میٹنگ ہے، لیکن زیادہ تر یہاں پہ ہم اسٹوڈنٹس کی بات کر رہے ہیں، تو اسٹوڈنٹ اس طرح کرے کہ وہ مطلب کہ کارڈ بنائے اپنے اسٹڈی کے لحاظ سے کہ فلانے ڈیٹ کو یا فلانے ٹائم کو میں یہ ٹاپک ڈسکس کروں گا یا یہ سبجیکٹ ڈسکس کروں گا، پھر فلانے ٹائم کو فلانے ڈیٹ کو میں یہ ٹاپک ڈسکس کروں گا۔ پھر اسی طریقے سے صرف یہ نہیں، ہمارے میڈیا میں بھی ہمارے ٹیچرز بھی، فار ایگزامپل کوئی ہوسٹ ہے تو اپنے ساتھ اکثر کویسچن رکھتا ہے کارڈز کی صورت میں، تو ڈیٹ از کویسچنز لیکن ان دی شیپ آف فلیش کارڈز، فلیش کارڈ۔ اور پھر ایون آپ نے اکثر یہ وغیرہ پہ پروگرام ہم دیکھتے بھی آتے ہیں کہ اس کے پیچھے آنسرز بھی ہوتے ہیں، تو اس میں آنسرز کویسچنز دونوں بھی ہو سکتے ہیں، یا کوئی نام ہو سکتا ہے، یا کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہ ہمیں ایک تو یہ کہ لرننگ میں مدد دیتا ہے، اور پھر جو ہم چیز بھولنے کی کوشش کرتے ہیں تو اسی سے ہم وہ نہیں بھولتے، بلکہ وہ ہمیں دوبارہ سے ریمائنڈر دیتا ہے۔ تو دیٹ از ویری ویری ہیلپ فل۔ مطلب کہ آج کل کے دور میں سافٹ ویئر تو کرتا ہے، لیکن دیسی طریقے سے ہم مطلب کہ نارملی یا ڈومیسٹک طریقے سے ہم یہ اس کو اس طریقے سے بنا سکتے ہیں، اور اس طریقے سے ہم اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ ریٹینشن ہی کے حوالے سے، اسٹڈی کے حوالے سے خصوصاً ایک ٹرم ٹائم اینڈ اگین سامنے آتی ہے، جی، اور اس کو متعلق بھی خیال کیا جاتا ہے کہ بہت زیادہ مؤثر ہے، نیمونکس۔ جی، اب یہ ہوتے کیا ہیں؟ کیا اس کے لیے کوئی ایک ہی لگا بندہ طریقہ ہے، یا مختلف طریقے ہیں، یا خاص قسم کی اسکل کی ضرورت ہوتی ہے کہ وہی شخص اس کو ڈیوائز کر سکتا ہے؟ اصل میں سر نیمونکس جو ہے اس کو ہم لرننگ ایڈ کہتے ہیں، اور یہ ہم زیادہ تر بچوں کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ مطلب آپ لوگوں نے دیکھا کہ یہ فزیکل شیپ میں ہوتے ہیں، الفابیٹس ہوتے ہیں، نمبر ہوتے ہیں، یا کوئی پکچر ہوتے ہیں۔ پھر ہم اس کے تھرو کیا کرتے ہیں کہ بچوں کو اسپیشل نیمونکس ہم پرائمری لیول پہ یا نرسری یا کے جی وہاں پہ بچوں کے لیے، کیونکہ ہم ان کو دیکھتے ہیں کہ اے مطلب کہ فزیکل شیپ میں ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، تو ہم کہتے ہیں اے فار ایپل، اور پھر اس کی ڈفرینٹ قسمیں ہوتی ہے، فار ایگزامپل میوزک نیمونکس، گیمز نیمونکس، یا مطلب کہ سانگز، رائمز ایٹسیٹرا۔ پھر اسی الفابیٹکس کی تھرو، اسی نمبرنگ کے تھرو، یا اسی رائمز کے تھرو ہم کیا کرتے ہیں کہ اس بچے میں یا دہانی کرتے، یا یہ جو نیمونکس ہوتے ہیں یہ ان کو مطلب کہ لرننگ اسکل بہتر بناتا ہے، یا اسی کے تھرو وہ لرن کرتے ہیں۔ تو وی کین سے اٹ ایز اے لرننگ ایڈ، یعنی کہ سائیکالوجی میں یا ٹیچنگ سائیکالوجی میں ہم اس کو لرننگ ایڈ بھی کہتے ہیں، کیونکہ بڑوں کے لیے تو مطلب اتنا وہ نہیں ہوتا، یا مطلب کہ ریلیٹڈ نہیں ہے، اور ہمارا پروگرام تو بھی ذرا وہ ہے میچور سے، لیکن ایسے والدین یا مطلب ایسے اسٹوڈنٹس ہوں گے جن کو اس کا پتہ نہیں ہوگا یا اس کے بارے میں نہیں جانتے، تو یہ بچوں کے لیے اسپیشلی بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے، ان سے وہ بہت زیادہ مستفید ہوتے ہیں، اور اس کے تھرو ایک تو ان کے مائنڈ کو شارپ کرتا ہے، پلس پریکٹیکلی ان کو ہوتا ہے۔ ایک تو ہم کہتے ہیں کہ اے فار ایپل لکھتے ہیں، لیکن ان سے وہاں پہ ان کو ہو جاتا ہے کہ اچھا یہ اے ہے، ایک بلڈنگ کی طرح کہ آپ نے مطلب ایک نقشہ بنانا ہے تو نقشہ اس طریقے سے ہوتا ہے۔ تو سملرلی یہ جو نیمونکس ہوتے ہیں یہ بہت ہی زیادہ یو کین سے کہ پریکٹیکل چیز ہوتی ہے، اور بچے سے کبھی مطلب کہ وہ چیز نہیں بھولتے کبھی بھی، تو دیٹ از ویری ویری امپورٹنٹ، تو اس کو ہم نیمونکس کہتے ہیں۔ زبردست زبردست۔ اور ڈاکٹر صاحب، اسٹڈی سکلز کے حوالے سے اگر بات کی جائے، اسٹریٹجیز کے حوالے سے اگر بات کی جائے، جی، ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف ڈسپلنس کہ سبجیکٹ کی جو نیچر ہے کوائٹ ڈفرینٹ۔ جی، سے انگلش لٹریچر ہے،
اس کا مزاج کچھ اور ہے. بالکل. اور اس طریقے سے فزکس کا مزاج کچھ اور ہے, سوشیالوجی کا کچھ اور ہے, ایگزیکٹلی, اور اکنامکس کا کچھ اور ہے. جی. آیا ایک اسٹوڈنٹس کو مختلف قسم کی اسٹڈی اسکلس یا اسٹریٹجیز کا علم ہونا ضروری ہے, یا ایک ہی ٹیکنیک یا اسکل سیکھ کر وہ اگر فزکس کا ہے تو فزکس کے مختلف برانچز پہ اپلائی کر سکتا ہے, میتھ پہ اپلائی ہو سکتی ہے, لٹریچر پہ اپلائی ہو سکتی ہے, یا ڈفرینٹ ڈسپلنس کے لیے آپ کو مختلف اپروچ اپنانی پڑتی ہے؟ سر یہ ہے کہ مطلب آپ فرسٹ آف آل تو میں کہوں گا کہ آپ نے ہر ڈفرینٹ اپروچوں کو سیکھنا ہے. فار ایگزامپل میں سوشالوجی کا ٹیچر ہوں تو میں بھی اس طرح کے لوگوں میں بیٹھ جاؤں, فزکس کے ٹیچر کے ساتھ میں بیٹھ جاؤں, کیمسٹری کے جس طرح آپ نے بات کی, انجینئرنگ. تو فرسٹ آف آل یہ کہ ہمیں ہر چیز کو لرن کرنا چاہیے, اگر 100% نہیں تو مطلب کہ اس کے بیسکس آنے چاہیے. اور پھر اسٹریٹجی جو ہے تو وہ مطلب کہ سملر ہوتی ہے, لیکن ڈفرینٹ صرف یہ کہ کچھ میں پریکٹیکل ہوتا ہے, کچھ میں تھیوریٹیکل ہوتا ہے. تو پھر اس لحاظ سے پریکٹیکلی یا مطلب کہ بعض میں آپ نے سنو کہ لیبز وغیرہ, تو اسٹریٹجیز تھوڑی بہت پہ ڈفرینٹ ہو جاتی ہے, لیکن جو لرننگ اسکلز ہوتے ہیں, جو مطلب کہ ہم لرن کرتے ہیں, تو ٹیکنیک یا وہ میتھڈالوجی بالکل سیم ہوتی ہے, پرنسپل سیم ہوتے ہیں. لیکن لرننگ یا مطلب کہ سیکھنا ہمیں ہر فیلڈ چاہیے. اگر میں ڈاکٹر نہیں ہوں لیکن آئی شوڈ نو کہ اچھا ٹمپریچر کیا ہوتا ہے, بلڈ پریشر کیا ہوتا ہے. میں انجینئر نہیں ہوں لیکن مجھے ہونا چاہیے کہ بلڈنگ مطلب کہ فٹ اسکوائر کیا ہے, یا مطلب بناتے تو کمرہ کتنے کا ہونا چاہیے, یا پھر اور اس طرح کا کہ معلومات ہمیں ہر فیلڈ میں ہونے چاہیے, تاکہ ہم تو اتنا جان سکیں کہ بیسکس ضروری ہے ہر سبجیکٹ کا, اور اسٹریٹجیز دے آر دی سیم فار ایوری سبجیکٹ. اگر دور حاضر کو دیکھیں جی, تو کمپیوٹر کی انفارمیشن ٹیکنالوجی کی صدی ہے. کچھ عرصے سے بلکہ کچھ دہائیوں سے اچانک ایک مشرومز کی طرح ایک تیز انقلاب برپا ہو گیا. معلومات کی ایک ایسا فلو آ رہا ہے بالکل کہ آدمی کو سمجھ نہیں آتی کہ کیا کریں ہم, کہ کس کو چھوڑوں, کس کو اپناؤں, کس کو. ایک تو اس کو آرگنائز کرنے میں ایک مسئلہ ہے جی, اور دوسرا بہت سی چیزوں کا ایک خاص فرد بہت ایک وقت میں کافی انفارمیشنز کا ہدف ہے کنٹینوسلی. اور دوسرا یہ کہ ہمارے سوسائٹی میں اس حد تک رچ بس گیا ہے کہ اب اس کے بغیر گزارا چارہ کار بھی نہیں ہے. بالکل, سوائے یہ کہ ایک حد تک گورنمنٹ کا پیرنٹل یا خود رسپانسبلٹی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کسی حد تک آپ کنٹرول کریں. جی, ادروائز آپ کو اپنے پاس سیل فون بھی رکھنا ہے, آپ نے واٹس ایپ پہ بھی موجود رہنا ہے, اور اگر ہو سکے تو کمپیوٹر, انٹرنیٹ اور ان کے ساتھ بھی وابستہ رہنا ہے. بالکل, آپ چاہیں یا نہ چاہیں. ایگزیکٹلی. اس کا جو اثرات ہیں ظاہر ایجوکیشن پہ بھی پڑے. بالکل, جو پینڈیمک گزری ہے اس کے بعد جی, خصوصاً ہماری اس اپنی یونیورسٹی میں کافی جو ہے لیکچرز اور ڈسٹنس لرننگ اور نئے نئے میتھڈ اختیار کیے گئے دور دراز کے طلباء تک اپنی لیکچرز پہنچانے کے لیے. جی, اور کافی مشقت طلب کام تھا یہ, بلکہ ایک ایمرجنسی کا دور کہنا چاہیے تھا. بالکل. جی, اب میں دیکھتا ہوں کہ مختلف لائبریریز ڈیجیٹل لائبریریز ہیں, وہ کتابیں دیتی ہیں PDF کی شکل میں اور دوسرے فارمیٹس میں. تو اب ویسے بھی آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ آہستہ آہستہ کتابوں کا رواج پہلے بھی کچھ خاص شوق نہیں تھا, لیکن اب تو بالکل ہی کتابوں کی دکانیں خالی نظر آتی ہیں. بالکل. اور ہارڈ فارم کتاب سے محبت, کتاب کی بلکہ صورت بھی آہستہ آہستہ محو کہ ساری کی ساری سافٹ میں آتی چلی جا رہی ہے. ایگزیکٹلی. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آسانی کے ساتھ مجھے ایک چیز اویلیبل ہے, PDF ڈرائیو سے میں نے ڈاؤن لوڈ کی, انٹرنیٹ آرکائیو سے میں نے ڈاؤن لوڈ کی, اور اس طریقے سے دیگر لیگل انلیگل لائبریریز جتنی ہیں ہم اپنے مقصد کی کتابیں لے سکتے ہیں جی, کورس کو زیادہ بہتر طریقے سے سمجھنے کے لیے. سافٹ فارم میں اور ہارڈ فارم میں مطالعے کا مطلب اگر ان دونوں چیزوں کے درمیان سلیکٹ کرنا پڑے کہ میں سیکھنے کے لیے کون سی سورس استعمال کروں, جی, آپ کس کو ترجیح دیں گے اور کیوں؟ بہت اچھا سوال حزب اللہ صاحب.
جس طرح آپ نے کہا کہ آج کل ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے اور بچے کے پاس موبائل ہے اور وہ واٹس ایپ بھی یوز کرتا ہے، بلکہ میں کہتا ہوں کہ ہم سے زیادہ آج کل کے بچے موبائل وغیرہ پہ زیادہ سمجھتے. لیکن آپ نے بات کی کہ ہمیں سافٹ فارم کو زیادہ پریفرنس کرنا چاہیے یا ہارڈ فارم کو. تو میں تو سافٹ فارم کے 100% اگینسٹ ہوں. ایک تو یہ کہ ہمارے اسٹوڈنٹ کے بس واٹس ایپ پہ سینڈ کرو، پھر سوری ٹو سے اسٹوڈنٹ مائنڈ بھی کریں گے کہ چیٹنگ کے لیے بھی یوز کرتے ہیں، موبائل ہوتا ہے اور بس اس سے ایگزام میں بھی لکھتے ہیں، تو دیٹ از ویری ہیلپ فل اس کے لیے. لیکن لرننگ پہ یہ بہت اثرات پڑتے ہیں، یعنی کہ وہ تو سمجھتے ہیں کہ ہمارے لیے فائدہ ہوگا چیٹ، لیکن مینٹلی طور پہ بھی اور پھر مطلب کہ فیوچر کے لیے بھی اس پہ نقصانات ہو سکتے ہیں. ایک تو یہ ہو گیا. دوسری بات یہ کہ سافٹ سے ہم اتنا اچھے طریقے سے لرننگ نہیں کر سکتے جتنا کہ ہارڈ سے ہم کر سکتے. فرض کرے میں جس طرح آپ نے کہا کہ بکس کو ہم پڑھتے ہیں یا فزیکل مٹیریل نوٹس کو ایٹسیٹرا، تو اگر میں فزیکلی پڑھ رہا ہوں تو اس میں جہاں پہ ختم کرتا ہوں وہاں پہ میں سٹاپ کر کے مطلب کہ نشان لگاتا ہوں کہ یہاں تک میں نے پڑھ لیے. ایون میں اس پہ اپنے طرف سے کچھ پوائنٹس اس میں لکھ سکتا ہوں، یا کوئی اور میرے ذہن میں کوئی بات آتا ہے تو میں وہاں پہ لکھ سکتا ہوں، اور پھر اس کو پڑھتے ہوئے مطلب کہ میں کہیں جا رہا ہوتا ہوں تو راستے میں بھی پڑھ سکتا ہوں. BRT میں آج کل ہے، وہاں پہ لوگ آتے ہیں، وہاں پہ پڑھ سکتے ہیں. لیکن موبائل میں ہے کہ موبائل میں آپ پڑھ رہے ہیں تو جس طرح ہم مطلب کہ پروگرام سے پہلے ڈسکس کر رہے تھے کہ وہاں پہ تو وہ ہوگا کہ میں یہاں پہ پڑھ رہا ہوں، لیکن پھر وہ کہتے ہیں کہ چلو تھوڑا سا میں واٹس ایپ پہ جاتا ہوں، تو پھر کہتے ہیں کہ چلو فیس بک بھی تھوڑا سا کرتا ہوں، فیس بک پہ جاتا ہوں تو پھر ذرا یوٹیوب پہ کوئی گانا سنتا ہوں. تو دیکھیں حزب اللہ صاحب، آپ دیکھیں کہ سافٹ کا کیا ہے کہ سارا کا جو آپ کا توجہ ہے وہ ایک جگہ پہ نہیں اٹکے گی، بلکہ یوٹیوب، فیس بک، واٹس ایپ ایٹسیٹرا. اور میں نے سٹارٹ میں کہا کہ دیکھو جب آپ اسٹڈی کرو گے تو کیا کرو گے کہ موبائل کو بالکل آف کر کے رکھو گے، موبائل کا استعمال بالکل بھی نہیں کرو گے. لیکن سافٹ میں یہ خامیاں ضرور ہوگی کہ فیس بک، واٹس ایپ ایٹسیٹرا کا. فزیکل میں یہ ہے کہ آپ بالکل مطلب کہ اچھے طریقے سے لرن کر سکتے ہو، اور آپ بلکہ ہم سب سنتے ہیں کہ کتاب ایک بہترین دوست ہے. جب ایک بہترین دوست آپ کے ساتھ ہوتا ہے، آپ کو انفارمیشن دیتا ہے. اور پھر دوسری بات آپ دیکھیں کہ موبائل سے یا مطلب کہ شارٹ فارم میں ہم لرن کرتے ہیں تو اس سے ہماری رائٹنگ سکلز بھی ہم سے جاتی ہے، رائٹنگ سکلز بھی جا رہی ہے. ہمیں ڈیفرنٹ قسم کی بیماریاں جو مطلب کہ ہے وہ ہم پہ اٹیک کر رہی ہے، ڈیفرنٹ قسم کی مطلب کہ ہمارے ہاتھ اکثر ہم کہتے ہیں کہ درد کرتے یا کمر ایٹسیٹرا، یا ہمارا سر درد کرتا ہے یا آنکھیں درد کرتی ہے. تو آپ دیکھیں کہ جو آئی سائٹ ہے وہ مطلب کہ جب آپ بہت تینی چیزوں کو دیکھتے ہیں تو آپ کے مائنڈ کو پلس آپ کے آئی کو اثر انداز کر سکتا ہے. کیونکہ اگر آپ سوتے ہوئے مطلب کہ لیٹے ہوئے آپ سٹڈی کرتے ہیں یا آپ بہت تین چیزوں کو دیکھتے ہیں تو یہ آپ کے نظر کو خراب کر سکتی ہے اور ڈیفرنٹ ڈیزیزز. بلکہ میں اسٹوڈنٹ کو کہتا ہوں کہ آپ ذرا دیکھیں کہ موبائل کے یا مطلب جو سافٹ ہے اس کے ذرا ایڈوانٹیج ڈس ایڈوانٹیج ذرا دیکھیں، یعنی کہ فائدے نقصانات، پروز اینڈ کونز اس کو دیکھیں. پھر دوسری بات یہ، بلکہ آرمائی میں ایک سائیکالوجسٹ ہے ہماری، میں اس کا نام بھول گیا ہوں، اس نے کہا کہ میں ایک دفعہ گئی تھی اسرائیل، وہاں پہ میں نے دیکھا تو کسی کے ساتھ موبائل نہیں تھا. تو میں نے کسی بڑے سے پوچھا کہ آپ لوگ موبائل کیوں یوز نہیں کرتے؟ تو انہوں نے کہا کہ اگر ہم موبائل یوز کریں گے تو ہمارے بچے بھی موبائل یوز کریں گے، اور اگر ہمارے بچے موبائل یوز کریں گے تو پھر وہ سٹڈی نہیں کریں گے اور وہ سٹڈی سے بالکل ہٹ جائیں گے. تو اس لیے نہ ہم خود موبائل یوز کرتے ہیں اور نہ ہم اپنے بچوں کو دیتے ہیں. تو حزب اللہ صاحب آپ یہاں سے اندازہ لگا دیں کہ اگر امپورٹنٹ ہوتی تو وہ اپنے خود بھی یوز کرتے، اپنے بچوں کو بھی دیتے. تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ جو سافٹ فارم میں ہے آپ اس کو بالکل بھی نہ کریں. ہاں ہیلپ لے سکتے ہیں، لیکن پھر لیپ ٹاپ میں اگر آپ کہتے ہیں کہ میں اور اس پہ فلٹر لگا کے آپ یوز کر سکتے ہیں تو موبائل وغیرہ پہ میں بالکل پریفر نہیں کروں گا. بلکہ فزیکل صورت میں آپ اس کو پرنٹ کریں، آپ اس کو فوٹو اسٹیٹ کریں، کوئی بکس کی صورت میں، نوٹس کی صورت میں، تو ڈیٹ ول بی ویری ویری بیسٹ. یعنی کہ آپ پوائنٹس وغیرہ لے سکتے ہیں. تو جو ہے سافٹ کو بالکل رد کریں اور فزیکل کو دے دیں، کیونکہ فزیکل سے آپ کے حافظے، آپ کے لرننگ اسکل، بلکہ آپ کے مائنڈ کو بھی بہت مضبوط بناتے ہیں. تو یہ اس میں ڈفرینس ہے، مطلب کہ جو میں پریفر کروں گا تو آئی ول پریفر فزیکل مٹیریل یا بکس. زبردست. عزیز طلبہ، ڈاکٹر صاحب نے تو واضح کر دیا ہے. سافٹ فارم کے متعلق میں صرف ایک چیز کہنا چاہوں گا کہ آپ کی ول پاور اسٹیل کی ول پاور ہونی چاہیے. اگر آپ کی ول پاور اسٹیل کی ول پاور نہیں ہے تو سوال پیدا نہیں ہوتا کہ آپ سافٹ فارم کے اندر کسی کتاب کو اسٹڈی کر سکیں. جیسے ڈاکٹر صاحب نے فرمایا، یوٹیوب، واٹس ایپ اور فیس بک کنٹینوسلی
اس کے وہ جو نوٹیفیکیشن پاپ اپس ہوتی رہتی ہیں وہ آپ کو اپنی طرف بلاتے رہیں گے، اور ایک کہانی سے پھر دوسری کہانی، اور دوسری کہانی سے پھر تیسری کہانی، اور بات کہاں سے کہاں تک چلی جائے گی۔ ایک اور چیز ہے جس کو آج کل کے طلباء نے بالکل ہی پرانے زمانے میں کہتے ہیں، وہ ایران کا ایک بادشاہ ہوا کرتا تھا جمشید نام کا، اور اس کے پاس ایک شیشے کا گلوب تھا جس کے اندر اس کو ہر سوال کا جواب معلوم ہو جاتا تھا، اور دنیا کے تمام حالات بھی دیکھ لیتا تھا۔ چیٹ جی پی ٹی، جس کو میرے خیال میں ہم نے کہنا چاہیے ایک غیبی آواز سمجھ لیا ہے ہر قسم کے مسئلے کا حل۔ ڈاکٹر صاحب سے پوچھتے ہیں کہ واقعی چیٹ جی پی ٹی واقعی تمام مسائل کا حل ہے، یا اس کے باوجود بھی کچھ ہمیں مشقت اٹھانی پڑے گی؟ جی ڈاکٹر صاحب۔ حزب اللہ صاحب، چیٹ جی پی ٹی تو میں کہوں گا کہ اٹ از جسٹ اے ہیلپ فل سافٹ ویئر یا ایک ہیلپ فل مٹیریل ہمارے لیے، لیکن ہمارے اسٹوڈنٹس یا ہمارے عوام، میں کہوں گا اسٹوڈنٹس کے ساتھ ساتھ ہمارے اور اس طرح پروفیشنل لوگ بھی ہیں جو اس پہ ایمان لائے ہیں۔ ایمان اس طریقے سے کہ اگر ہم کچھ یاد نہیں کریں گے، ضرورت نہیں ہے، بس چیٹ جی پی ٹی پہ سب کچھ دے دو اور وہ کرو۔ لیکن آپ دیکھیں کہ چیٹ جی پی ٹی صرف ایک ڈکٹیکٹر ہے، وہ آپ کو غلط چیز بھی پرووائڈ کر سکتا ہے، بلکہ آپ اب اس سے پہلے ہم نے بات کی ہے کہ آن لائن یا مطلب کہ شارٹ فارم میں تو انٹرنیٹ پہ اکثر اس طرح بھی لوگ ہوتے ہیں کہ جن کا فیلڈ نہیں ہوتا اور وہ غلط نوٹس ڈالتے ہیں۔ فار ایگزامپل میری سوشالوجی ہے اور میں اسلامیات کے نوٹس ڈال دیتا ہوں، اور اس میں اپنی طرف سے نعوذ باللہ کوئی غلط بات ہے مطلب، اور اسلامیات والا بندہ وہ کر دے کہ یہ تو ٹھیک ہے۔ تو اس لیے ہمیں آن لائن یا شارٹ پہ زیادہ تر وہ نہیں کرنا چاہیے، ہمیں اسپیسیفک بکس کو اس پہ مطلب کہ ریڈ کرنا چاہیے۔ پھر آپ نے چیٹ جی پی ٹی کی بات کی، تو اس طریقے سے مطلب کہ ویکیپیڈیا یا اور اس طرح کے، یہ ہمارے لیے جسٹ ہیلپ فل ہے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ سب وہ کچھ کرتا ہے تو وہ ٹھیک 100% ہوگا، وہ غلط بھی ہو سکتا ہے، وہ جسٹ ڈیٹیکٹر ہے۔ اس سے ہمارے اسٹوڈنٹ میں کیا ہے کہ اسٹڈی کا رجحان آہستہ آہستہ ختم ہو رہا ہے، بلکہ آپ نے بھی اسٹارٹ میں بات کی اور ہم یہ بات ابھی کرتے بھی آ رہے ہیں کہ ان میں اسٹڈی کا رجحان ختم ہو رہا ہے، کتابوں کا رجحان ختم ہو رہا ہے۔ وہ ان کے بس ذہن میں ہے کہ پیپر کی رات کو ہم چیٹ جی پی ٹی پہ سب کچھ کریں گے، رٹا لگائیں گے اور سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ تو مائنڈ پہ بھی افیکٹ، اسٹڈی پہ بھی افیکٹ، اور پھر اگر یہ کہ جس طرح میں نے کہا کہ ہم ایگزام کے لیے اکثر جاتے ہیں تو اسٹوڈنٹ کے پاس موبائل ہوتا ہے اور وہ اس کنسیپٹ پہ جاتا ہے کہ میں چیٹ جی پی ٹی سے سارے کویسچن کر لوں گا، تو یہ بھی ایک غلط کنسیپٹ ہے۔ آپ دیکھیں، آپ کلاس کے لیے جاتے ہیں، آپ پیسے خرچ کرتے ہیں، تو جس طرح آپ نے کہا کہ ٹیچرز کے لیکچر کو آپ نوٹ کریں، آپ اس کے کنسیپٹ کو نوٹ کریں، اور میں گارنٹی یہ دیتا ہوں کہ آپ چیز صرف ضروری کہ انگلش، آپ ایک چیز کو پشتوں میں لے لیں، آپ ایک چیز کو پشتوں میں کلیئر کریں کہ یہ اس کے معنی ہے، اور یہ گارنٹی کے ساتھ میں کہتا ہوں کہ مرگے دم تک وہ چیز آپ سے کہیں بھی نہیں بھولیں گے۔ لیکن اگر آپ بیٹھے ہو کلاس میں اور آپ صدر میں پڑھ رہے ہو، باغ ناران میں پڑھ رہے ہو، یا کسی اور جگہ پہ یوٹیوب میں لگے ہو، تو پھر ٹیچر نے اگر فرشتہ بھی آ جائے آپ کو لیکچر دے تو آپ کبھی بھی یاد نہیں کر سکتے۔ تو چیٹ جی پی ٹی کو میں ریکویسٹ کروں گا اسٹوڈنٹس کو کہ آپ اس چیزوں سے یوز کریں، یہ نہیں کہتا کہ یوز نہ کریں۔ دور مطلب کہ ماڈرن دور ہے، ٹیکنالوجیکل فیکٹر ہے، بالکل لے لیں، لیکن آپ اس سے صرف ہیلپ لے لیں، یہ نہیں کہ آپ 100% اس کو یوز کریں اور وہ آپ کا لیے سب کچھ مطلب کہ ایز اے ٹول آف اسٹڈی ہوگا۔ یہ تو مطلب کہ لوگوں نے کہ جو آتر نے بنایا ہے تو فار بزنس پرپسز بھی ہو سکتا ہے، لیکن ہیلپ بھی ہو سکتا ہے۔ تو آئی ول ریکویسٹ کہ آپ لے لیں، آپ اس سے ہیلپ لے لیں، لیکن 100% اس پہ ایمان نہ لائے، 100% اس کو اسٹڈی نہ کرے، بلکہ اپنی طرف سے اس کو ریفرنس کے طور پہ آپ یوز کریں، اس کو اسٹڈی کریں اور وہ ورڈنگ اپنے ورڈنگ میں یوز کریں، دین اٹ ول بی بیٹر فار یو۔ تو مطلب 100% اس کو یوز نہ کریں۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ، آئندہ بھی آپ کو زحمت دیتے رہیں گے۔ ناظرین اکرام، چیٹ جی پی ٹی کی بات ہو رہی تھی۔ یاد رکھیے، ایک پروفیسر نے 30-40 سال پڑھا ہوتا ہے، مختلف قسم کے مسائل کو، تعلیمی مشکلات کو حل کیا ہوتا ہے۔ ان کی لکھی ہوئی کتابیں معلومات سے اور کسی بھی ٹاپک کے ہر پہلو کا احاطہ کرتی ہیں، اور کلاس روم لیکچرز۔ یاد رکھیے، چیٹ جی ٹی پی کبھی بھی استاد، کتاب اور لیکچرز کا متبادل نہیں ہو سکتے۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ آئندہ پروگرام تک کے لیے حزب اللہ خٹک کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔